अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान में इंतखाबी नताइज के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। इसके साथ साथ एक सरदार साहब ने महरंग बलोच के स्पीच को याद किया। आज हारे हुए एक सरदार ने, उस पर बात करते हैं। और आज एक ख़बर गर्दिश कर रही थी कोयटा में, बल्कि पूरे बलूचिस्तान में, कि जी 7 हलकों पे दोबारा रिकाउंटिंग की जो है वो नोटिफिकेशन हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उसकी हकीकत क्या है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में और भी छोटे मोटे ख़बरें हैं ना, वो भी शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं एक सरदार साहब की स्टेटमेंट पे। कच्ची का इलाका, बोलान का इलाका है। सरदार यार उमर साहब अपने हल्के से वो हार गए हैं। उन्होंने भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया है अपने मुखालिफ पर, और उन्होंने कहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, अगर इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, जितवाना था वगैरह वगैरह, तो हमें पहले बता देते, हम इलेक्शन नहीं लड़ते। साथ में आज उसने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा ने जो कुछ कहा था अपने स्पीच में आम इंतखाबात के हवाले से, वो सच साबित हुए, और हमें बात वो माननी वगैरह चाहिए थी। ये बात की है उन्होंने। ये वही सरदार यार उमर साहब हैं। 2001 में स्टूडेंट्स एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उन पर चढ़ाई की, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो ज़ख्मी हुए, गिरफ़्तार हुए। और ये वज़ीर तालीम थे सरदार यार उमर साहब। तो असम्बली के सामने धरना दे के स्टूडेंट बैठे हुए थे, उनकी क़यादत डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा कर रही थी। तो यार उमर साहब आए थे उधर असम्बली के बाहर इनसे मुज़ाकरात करने। तो स्टूडेंट्स ने अपना जो मुद्दा था वो सामने बयान कर दिया, लेकिन आगे से सरदार साहब ने कहा कि जी आप खातून हैं, आप जाके घर बैठे, अगर आप सड़कों पे ना आती तो आप लोगों को डंडे ना पड़ते। ये उस वक़्त सरदार यार उमर के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में बहुत बड़ा वो शुरू हो गया ना, ट्रोल शुरू हो गया। वो एक दौर था, गुज़र गया। सरदार साहब वज़ीर थे, डॉक्टर महरंग बलोच सड़कों पर था। आज भी डॉक्टर महरंग बलोच सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है। और यार उमर साहब आज वज़ीर नहीं रहे। तो आज जब वो वज़ीर नहीं रहे और अपनी नशिस्त हार गए, तो अभी उनको डॉक्टर महरंग बलोच की स्पीच याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन वगैरह ये जिस बारे में, ठीक है ना। और जनरली भी देखा जाए ना, जो मौका बलोच यकजहती कमेटी ने रखा था अपने धरने के दौरान या बाद में उनका जलसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी इस पार्लियामेंट में, यहाँ पे तो जमहूरियत है नहीं, इस पार्लियामेंट में सिलेक्शन होती है, लोग आते हैं। तो लेकिन हमारी सियासी जमातें जो है थोड़ी देर से उनको समझ आती है, समझ नहीं आई। अभी 2024 के इंतखाबात जब हो गए ना, उसका रिज़ल्ट बलूचिस्तान में, पंजाब में हुआ होगा, चूँकि हमारा महवर जो है बलूचिस्तान है मौजू का। तो बलूचिस्तान में हमने देखा कि क्या हुआ, किस तरह रिज़ल्ट आए। आज तक, आज के दिन तक, आज तीसरा चौथा दिन है, आज भी रिज़ल्ट तब्दील हुए। आज NA 261 पे 3 दिन से खबरें चल रही हैं। उसमें कहा जा रहा है कि सरदार अख्तर मेंगल लीड कर गए, जीत गए, नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन 261 पे NA पे आज जमीयत उलमा इस्लाम को जो है गफूर हैदरी साहब की जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हल्का 35 मुंगचर का है, वो जमीयत 3 दिन से कहा जा रहा है कि जमीयत का उम्मीदवार जीत के आया है, लेकिन आज बाप का जो है वो साबिक वज़ीर दाखिला वो जीत के आए हैं। आज भी चीज़ें तब्दील हो रही है। 3 दिन के बाद NA 258 पंजगुर कम केच तुरबत, उसका कल रात गए तकरीबन 1-2 बजे वो रिज़ल्ट आया। नेशनल पार्टी चूँकि एहतजाज कर रहा है, तो उस ताकि थोड़ा खामोश कराया जाए, तो वो उसके हक़ में आया है, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे इस तरह जो रुके हुए थे। अच्छा, वाशुक में
وہاں پہ جمعیت کو دیا گیا۔ ابھی معاملہ ایسے چل رہا ہے کہ تاکہ پارٹی جو احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے رام کیا جائے۔ اور کل ضیاء لانگو صاحب، سابقہ وزیر داخلہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ جی کلات کے کمشنر نے شاید پیسوں کی ڈیمانڈ کی اور کہا کہ مجھے اتنے پیسے دے دیں، لیکن میں نے نہیں دی، تو اس لیے میں ہار گیا اور میرا مد مقابل جو ہے وہ جیت گیا۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی، آج اس کے حق میں رزلٹ آیا۔ کل آروز کے کمشنر کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس کی، باقاعدہ انہوں نے الزام لگایا کہ جی کمشنر، ڈی سی وغیرہ پیسے مانگ رہے تھے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے، محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی اپنے ایک پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ ہر حلقے میں آروز وغیرہ کو 20-30 کروڑ روپیہ دیے گئے اور اس کے بعد ان کے حق میں رزلٹ آیا۔ اس دفعہ رزلٹ 45 پہ نہیں آیا ہے، 45 کسی اور کے پاس ہے فارم نمبر، اتنے پلندہ پڑا ہوا ہے، اور 49 کسی اور کے حق میں گیا۔ یہ پہلی بار میرے خیال میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے 2018 میں دھاندلی کا طریقہ یہ تھا کہ کسی بھی پارٹی کے ایجنٹ کو فارم نمبر 45 نہیں دیا گیا، بعد میں وہ نتائج بدلتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ 45 دیا گیا، الیکشن بھی ہوتے رہے، کہیں پہ دھاندلی ظاہر ہوتا ہوگا، لیکن اصل جو مار پڑ گئی سیاسی جماعتوں کو جو جیت گئے تھے ان کو آروز کے دفتر سے مار پڑ گئی، وہاں پہ مرضی منشا پہ جو ہے 45 کا وہ دے دیا گیا، فارم دے دیا گیا، 47 کا سوری۔ اچھا میں اور ایک بات اور بھی بتاؤں، اصل جو رزلٹ جو آنا ہے جو کنفرم ہونا ہے نا، وہ فارم نمبر 49 ہے۔ جن کو 45 دیا گیا ہے وہ بے معنی ہو کے رہ گیا، پھر 47 دے دیا گیا، اس کو تو اب تک معتبر سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور فارم آنا ہے، اس کا نام ہے 49، وہ نمبر ہے اس کا 49۔ وہ جب آئے گا پھر آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ آپ جیت گئے، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اچھا این 263 کوئٹہ کا، یہاں پہ نون لیگ کا جو جنرل سیکرٹری بھی ہے صوبائی، وہ جیت گئے، سمجھ گئے۔ اس میں جب مقابلہ اس ٹائم ہو رہا تھا آجی لشکری رحسانی، آزاد امیدوار اور محمود خان اچکزئی صاحب پہ، اس میں آجی لشکری صاحب کا جو نمبر تھا وہ تھوڑا زیادہ تھا، تو اس کے بعد اچانک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری جیت گئے۔ یہ وہی آجی لشکری رحسانی صاحب ہیں جن کے پاس مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ 3 بار چل کے آئی تھی ان کے گھر کہ آپ مسلم لیگ نون جوائن کر لیں۔ بہرحال آجی لشکری رحسانی نے وہ نون لیگ جوائن نہیں کر لی، میرے خیال میں اس کو سزا دی گئی کہ آپ نے مسلم لیگ نون جوائن نہیں کی تو یہ آپ کی سزا ہے، تو وہ ہار گئے۔ تو یہاں پہ جو ہے اصولی سیاست کا پھر صلاح اس طرح دیا جاتا ہے کہ اب اچھا آپ ہماری جماعت میں شامل نہیں ہو رہے ہیں نا، لے یہ اس کا رزلٹ ہے۔ بہرحال ایک اور خبر بلوچستان میں گردش کرتی رہی کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے درخواست پر، اپیل پر، الیکشن کمیشن نے 7 حلقوں پر ری کاؤنٹنگ کا نوٹیفیکیشن دیا ہے یا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نیوز چینل پہ بھی خبر چلی، لیکن میں آپ کو واضح کر دوں اس پہ، ہم نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا، ہم نے ان کو کہا جی ایسی کوئی خبر ہے، اس کی آپ تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں۔ کلیئرلی الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہم نے کسی بھی حلقے پہ کوئی ریکاؤنٹنگ کا فیصلہ نہیں کیا ہے، بلکہ مجموعی طور پر تمام آروز کو یہ بتایا گیا ہے اور امیدواروں کو یہ بتایا گیا ہے جو ہار گئے یا جیت گئے ہیں کہ آپ جانیں، آروز جانیں، آپ جانیں فارم نمبر 45 47 جانیں، ہمارا اسے ہم نے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ہم نے الیکشن کرائے، اس کے بعد ہمارا دروازہ بند ہے، جو رزلٹ آئے ہیں وہ ہم نے اناؤنس کر دیے، دے دیے، اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ریکاؤنٹنگ وغیرہ کا، ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ہم اتنا بڑا جنجال جو ہے ہم نہیں پالنا چاہتے، لائن نہیں لگانا چاہتے اپنے اس دفتر پہ، ہم نے کسی کا بھی
کوئی ریکاؤنٹنگ کا، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فلانا حلقے میں ریکاؤنٹنگ، دوبارہ گنتی، فلانا حلقے میں یہ ہوا، کچھ نہیں ہے۔ میری اطلاعات یہ ہے، میں نے جو معلومات لی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئٹہ کے 7 حلقوں سمیت بلوچستان میں جتنے حلقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ریکاؤنٹنگ ہوگی، الیکشن کمیشن نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے، کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کی ہے، تو یہ بھول جائیں کہ ہم دوبارہ ریکاؤنٹنگ کروائیں گے۔ بالکل یہ دروازہ ریکاؤنٹنگ والا الیکشن کمیشن کی جانب سے دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ہاں وہ لوگ کسی عدالت جائیں گے، کسی ٹریبیونل جائیں گے، وہ الگ بات ہے، وہ جو فیصلہ ہوگا وہ الگ بات ہے، وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کی جانب سے، لیکن الیکشن کمیشن جانب سے یہ بالکل کلیئرلی بتایا جا رہا ہے، جو مجھ تک اطلاعات آ رہی ہے، جو میں نے معلومات لی ہیں اس میں یہ ہے۔ سمجھ گئے آپ، یہ صورتحال ہے۔ اچھا جی، 3 دنوں میں جیسے جیسے رزلٹ آتے گئے، وہ جو آپ کا احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ کل رات گئے تک ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، کہیں پہ جمعیت مظاہرے کر رہی ہے، کہیں پہ نیشنل پارٹی کر رہی ہے، کہیں پہ بی ایم پی، کہیں پہ اے این پی، کہیں پہ ایچ ڈی پی، کہیں پہ پیپل پارٹی۔ حیرانگی نہیں ہوئی تھی آپ کو؟ پیپل پارٹی والے وہ بھی مظاہرے کریں جی ہم جیت گئے۔ مطلب مجھے تو یقین کریں حیرانی، میں آج کل گیا کوئٹہ، وہاں پہ پیپل پارٹی والوں کے کوئی 8-10 لوگ ایک چوک پہ کھڑے تھے، تقریریں کر رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، پیپل پارٹی کہہ رہی ہے۔ چلیے سمجھ آتی ہے پیپل پارٹی کے وہ لوگ جو الیکٹیبلز تھے وہ تو جیت گئے، وہ تو آنکھیں بند کر کے وہ جو جن کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ بھی جیت گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ یہ پیپل پارٹی کمال ہے، واللہ کمال جمال ہو گیا ہے، کمال کے ساتھ جمال ہو گیا ہے۔ نون لیگ تھوڑا سا پھر بھی یار کیا جماعتیں ہیں، مطلب پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن ہماری لیڈرشپ نا، سیاسی لیڈرشپ ہماری باتوں کو اگنور کر دیتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں۔ نون لیگ والے وہ ظالم ہیں جنہوں نے پورا سی پیک کا 5 سال کا وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ ہمارے لوگوں تک اس کی کاپی تک نہیں دی۔ سارا سی پیک کا جو بجٹ جو بھی چائنا سے ان کو ملا تھا وہ سارا پنجاب میں انہوں نے لگا دیا۔ بلوچستان میں 2-4 سڑکوں کے علاوہ مکران میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ایسے لوگوں پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے یار؟ کل جان بلیدی صاحب تربت میں اسپیچ کر رہے تھے، انہوں نے بڑا لتاڑا ہے نواز شریف کو، تو بات یہ ہے کہ خود کہہ رہے ہیں جان بلیدی صاحب کہ ہم سردار عطا اللہ مینگل کے پاس گئے تھے، یہ 2000 میرے خیال میں جب 8 کے الیکشن ہو رہے تھے یا 3 کے ہو رہے تھے، کہ ہم وہ بائیکاٹ کریں گے۔ تو سردار صاحب نے، مرحوم نے ان سے کہا کہ نواز شریف کیا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد سردار صاحب نے کہا نواز شریف پہ بھروسہ مت کرنا، اور واقعی بعد میں بھروسے کے قابل نہیں رہا، تو نہیں کرنا چاہیے۔ جرنلی جو ہے ہمارے سیاسی جماعتوں کو نہ پیپل پارٹی پہ اعتبار کرنا چاہیے نہ نون لیگ پہ، یہ انٹرسٹ کا گیم ہے۔ یہاں پہ اگر کسی سیاسی جماعت کی گردن پہ پیر رکھ کے کامیابی حاصل کرنا پڑے، کر لیتے ہیں بڑی سیاسی جماعتیں، چھوٹی جماعتیں کرتی ہیں، تو بڑی سیاسی جماعتوں تو وہ تو سانڈ ہے نا۔ اور میرے خیال میں بلوچستان کی تاریخ کا پہلا انتخاب ہوگا یہ جس میں ووٹر کو پتہ نہیں تھا کہ کینڈیڈیٹ کون ہے۔ یقین مانیں کوئٹہ سے 3 ایسے امیدوار ہیں جن کا کینڈیڈیٹ ایسے تھے جن کا ووٹر ایک دوسرے سے ابھی پوچھ رہے ہیں کہ یار، اور باقی جو اس کے مد مقابل جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یار یہ ہمارے حلقے سے لڑ رہا تھا۔ کل کی بات میں بتا رہا ہوں، کل میں 5-6 جو ہے امیدواروں سے ملا ہوں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ بندہ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے۔
آخری دن میں وہ جو بیلٹ پیپر آیا اس میں پتہ چلا کہ یار اس نشان کا بندہ ادھر ہے. نہ کوئی پوسٹر، نہ کوئی انتخابی دفتر، نہ کوئی کیمپین، نہ کوئی بندہ ان کو جانتا ہے، نہ علاقے سے ان کا تعلق ہے. وہ جیت گئے، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں باقی امیدوار. میں نے عذرائے مزاح کے ایک امیدوار سے کہا کہ یار وہ کیسے پتہ نہیں آپ کو یار آپ کے مقابلے. کہتے یقین مانو جب الیکشن کا رزلٹ بھی آ رہے تھے نا، جو کمپیٹیٹر تھے ہمارے، مطلب پہلے نمبر، دوسرے نمبر، تیسرے نمبر پہ، یا اس طرح جو 3-4 کمپیٹیٹر تھے، ہم تو ان پہ نظریں لگائے ہوئے تھے کہ کہیں ادھر سے داندلی نہ ہو، کہیں ادھر سے ہمیں نہ ہرایا جائے. وہ اچانک پتہ چلا جس کا نام و نشان نہیں ہے وہ بندہ جو جیت گیا. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کچھ ایسے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے شاید 250-300 ووٹ لیا ہے، اگلے نے جو ہے 12-13 ہزار لیا ہے، 250-300 والا جیت گیا. ریوڑیوں کی طرح جو ہے اس دفعہ ایم پی اے شپ کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں، ریوڑیوں کی طرح. اس طرح اس دفعہ جو ہوا ہے، یقین مانیں اگر آپ کسی پی این چپڑاسی کی نوکری کے لیے جائیں درخواست دے دیں نا، اس میں بھی تھوڑی سی میرٹ رکھی جاتی ہے کہ بھئی آپ کو چائے بنانی آتی ہے، کم سے کم یہ تو پوچھا جاتا ہے نا. یہ دروازہ کیسے کھولا جاتا ہے، اگر کوئی مہمان آتا ہے اس کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے. باقی چلو ایجوکیشن وغیرہ نہیں پوچھی جاتے، یہ چیزیں تو بیسکلی جب ان سے انٹرویو ہوتا ہے یہ پوچھے جاتے ہیں. اس دفعہ مطلب یقین مانے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو. ابھی بھی وہ آپ کا جو یہ رزلٹ ہے نا وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. ابھی یہ ہوا کہ 261 پہ اختر مینگل کو ہرا دیا جو 3 دن سے جیت کے آ رہا ہے. غفور حیدری کو جتوا دیا. مقصد یہ ہے کہ غفور حیدر جمعیت والے جو احتجاج کر رہے ہیں ان کا منہ بند ہو جائے. پھر کیا کیا، اسی حلقے کے صوبائی نشست جو تھے وہ جمعیت سے چھین لیا، باپ کو دے دیا تاکہ جمعیت والوں کو کہیں یار لیڈرشپ کو، کیونکہ غفور حیدر صاحب کو دیا، غفور حیدر صاحب کو کہا جائے کہ یار تمہیں تو مل گئی نا نشست، تم خاموش ہو جاؤ، باقی وہ صوبے کے حلقے کا وہ دیکھ لیتے ہیں. عجیب یقین مانے تماشا بن گیا. اور اس میں کوئی رد و بدل کا فی الحال کوئی چانس نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی نہیں ہے. تو اسی سے حوالے سے تمام علاقوں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. حق دو تحریک گوادر میں احتجاج کر رہی ہے، بی ایم پی احتجاج کر رہی ہے، نیشن پارٹی وغیرہ تمام سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں. یقین مانیں بلوچستان جام ہو کر رہ گیا ہے، ابھی تک کسی کے سر پہ جون تک نہیں ریکتی. تفتان کوئٹہ راستہ بند، کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، آپ دوبارہ میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں، وہ بند ہے. آپ کا ڈی جی خان ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئٹہ کا جو راستہ ہے وہ بند ہے، آج تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، وہ بند ہے. نصیر آباد میں اور سبی میں روڈ بلاک ہے، جو سندھ سے لنک کرنے والی جو آپ کا سکر، حیدرآباد، یہ علاقے جو ہیں آپ کے جو بلوچستان کو لنک کرتی ہیں، بلوچستان کے لیے جو آر سی ڈی ہے یہ بند ہے. گوادر سے کراچی بند ہے، کراچی سے کوئٹہ آر سی ڈی بند ہے. یہ تمام علاقے بند ہیں، احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. اور کل میں نے آپ کو کہا تھا رات کو کہ سیاسی جماعتوں نے ایک موومنٹ چلانے کا فیصلہ کیا ہے. وہ اس کا ابھی تک عملی مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے. میں نے 4 سیاسی جماعتوں کا بتایا تھا کہ ایچ ڈی پی ہے، آپ کا بی ایم پی ہے، نیشن پارٹی ہے، پشتونخوا ہے. انہوں نے میٹنگ بھی کی تھی، اجلاس بھی کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اپنا اعلامیہ بھی جاری کیا تھا، لیکن عملی طور پر ابھی تک ان پارٹیوں کی جانب سے کوئی اس طرح کے مومنٹم بنانے کی جو ہے وہ آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے میرے نظر میں، شاید جو زیادہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں، وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یار جن حلقوں پہ ہم نے دباؤ رکھا ہوا ہے کہ یہ حلقے جو ہے ہم نے جیتے ہیں، ہمیں واپس کر دو تو ہمیں ملیں گے، تو بعد میں ہم اپنا یہ احتجاج ختم کریں گے. میں دوبارہ دوہرا دوں کہ ایسا ہونا فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہا ہے. وہ جو رہ گئے تھے جن کے اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، وہ جن کو ملنا تھا مل گیا ہے. ابھی اسی پہ گزارا کرو جو ہے، یا تو اپنا ایک موومنٹ تحریک شروع کر لیں. اور صرف یہ جماعتیں نہیں ہیں، بہت سارے مطلب مزے کی بات ہے،
پیپل پارٹی کا یہ ایک امیدوار کلیئرلی جیت چکا ہے، نصیر آباد کا کلیئرلی جیت چکا ہے، وہ ہار گیا، وہ احتجاج پر ہے۔ جن لوگوں نے 200-250 ووٹ لیے تھے ہزاروں کے مقابلے میں، وہ جیت گئے۔ ادھر پھر آپ اندازہ لگا لیں، اس میں لائک ڈس لائک کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے آزاد امیدوار، مطلب نون لیگ کا ایک بندہ جیتا ہے کوئٹہ سے، یقین مانیں وہ ان کا تعلق بھی جاب سے ہے، یہاں پہ اس کو 10 بندے، اس کے وہ فیملی کے جو لوگ ہیں نا ووٹ دیتے ہیں اس کو، ان کی ووٹ بھی جاب میں رجسٹر ہے، ان کا ووٹ بھی کوئٹہ میں رجسٹر نہیں ہے، وہ بھی جیت گیا۔ ہاں، یہ اس صورت میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ مطلب اس کی پوزیشن ٹھیک ہے، کہ وہ اس کی پارٹی پوزیشن ٹھیک ہو۔ یار نون لیگ خود اس کی حالت پتلی ہے ادھر کوئٹہ میں بمشکل نون لیگ 1000-1500 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتا۔ این اے بھی لے کے گیا، پی بیز بھی لے کے گیا، مزے کرو۔ باپ کے دور میں پھر بھی یار میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں نا سیاسی جماعتیں کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی ہے، وہ اس میں بھی ہوئی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، 13 میں بھی ہوئی ہے، لیکن باپ کا دور میں یہ تو ہوا تھا یار، کچھ الیکٹیبلز تھے، پتہ تھا کہ یار جام کمال ہے، یہ اپنا الیکشن چلو اگر ہار بھی جا رہا ہے تو تھوڑا سا سپورٹ ملے تو یہ جیت جائے گا۔ اس طرح بہت سارے الیکٹیبلز تھے نا، بہت ساروں کے لیے تو ٹھپے مارے گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن تھوڑا ایسے سمجھ آ رہا تھا کہ یار 20 میں سے 10 لوگ تو ایسے ہیں جو اس سے پہلے بھی اپنے حلقے سے الیکشن جیت کے آئے ہیں، اتنا تو تھا۔ لیکن اس بار تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے آپ کا، یا نہ یہاں پہ نہ سیاسی جماعتوں کو بخشا گیا ہے، نہ وہ عجیب صورتحال ہے۔ برحال ابھی سیاسی جماعتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا تو گزارا کر لیں اسی پارلیمنٹ پہ جو ابھی آنے والی ہے، یا پھر وہ تحریک چلا لیں۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایز اے جرنلسٹ، جس نے یہ فیصلہ کیا بلوچستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے نا، اور جو ظلم 2018 سے 2023 تک باپ کی صورت میں ہوا ہے بلوچستان میں، اس سے 200 گنا زیادہ ابھی جو ہے زیادتی ہونے جا رہی ہے۔ جو لوگ جو شکل ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جیت کے آئے ہیں، بلوچستان کا تو برباد کر کے رکھا ہوا ہے، پہلے آگے بھی رکھیں گے۔ یہ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ جس دن بولان میں یہ جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو زخمی لائے گئے تھے ٹراما سینٹر میں، میڈیسن نہیں تھی، وہ جو آپریشن کے لیے وہ دھاگا ٹیپ ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھے، وہ جو سوئی لگاتے ہیں وہ بھی نہیں تھی، لوگوں نے جیب سے لے کے آئے ہیں لوگ، اور 8 ارب روپیہ لیپس ہوا ہے آپ کا ہیلتھ کا، اور 750 ارب 5 سالوں میں پتہ نہیں ہے کدھر گیا ہے، یہ رپورٹس ہیں۔ ابھی آپ یہ جب حکومت آئے گی نا، یہ ابھی آنے والی جو بھی اس کو لیڈ کرے، اس سے بری حالت اگر نہیں ہوئی بلوچستان میں پھر بتا دیں۔ 80% بے روزگاری بڑھی ہے، 80% آپ کا ایجوکیشن تباہ ہوا ہے، ہیلتھ تباہ ہوا ہے، کچھ نہیں رہا ہے بلوچستان میں گزشتہ 5 سالوں میں۔ اس سے پہلے گپلے ہوتے رہے ہیں، فراڈ ہوتے رہا ہے، کرپشن ہوتا رہا ہے، لیکن تھوڑا بہت شرم بھی سیاسی جماعتوں میں تھوڑی سی شرم بھی ہوتی ہے۔ یہ جو باپ والوں کا جو حکومت بے شرمی میں گزری ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک وزیر اعلیٰ نے سوتے ٹائم گزارا، اگلے وزیر اعلیٰ نے سارے نان الیکٹیبلز کو سارا فنڈ دے دیا، وہ سائیکل سے ارب پتی بن گئے۔ آپ بھلے ناراض ہوں، جام کمال کا یہ ویژن تھا، کچھ نہیں تھا، نان الیکٹیبلز کو یہ دو وہ دے دو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تباہ کر کے رکھ دیا۔ ابھی یہ آپ بھول جائیں گے باپ، میں آپ کو یہ بتا دوں، بھول جائیں گے آپ باپ کی حکومت، اس کو آپ فرشتہ سمجھیں گے باپ والوں کو، جو یہ حکومت ابھی آئے گی بلوچستان کی۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔